बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं साहिबजादा सलील। आज की अहम खबरों में कोर्ट्स की बड़ी खबर है कि आज फुल कोर्ट का इजलास था। फुल कोर्ट में क्या हुआ, सबकी नज़रें इस पे थी कि फुल कोर्ट पहली बार 6 माह बाद हो रहा है। कादी फ़ाइद ईसा, साबिक चीफ जस्टिस कादी फ़ाइद ईसा, चूँकि जजेस के आपस के अख्तिलाफ़ात इतने थे कि वो मिनार्टी में आ गए थे, मेजॉरिटी उसके पास थी नहीं। बार बार इसरार करने के बाद वो फुल कोर्ट बेंच तलब नहीं करते थे। आज जो फुल कोर्ट का इजलास था चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की सदारत में, उसमें तवक्को की जा रही थी कि 26वीं आईनी तरमीम इस हवाले से बात होगी, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से होगी, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के हवाले से बात होगी, जो मखसूस नशिस्तों का फैसला है जो हुकूमत इम्प्लीमेंट नहीं कर रही उस हवाले से खुल के बात होगी। मगर जो प्रेस रिलीज़ जारी हुई है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ सामने जो है वो 60,000 केसेस पेंडेंसी पे बात हुई है कि सुप्रीम कोर्ट में 60,000 केसेस हैं और ये 60,000 केसेस कैसे जल्द निपटाए जाएँ। नाज़रीन इकराम, इस फुल कोर्ट बेंच में 16 जजेस की शिरकत थी। चीफ जस्टिस समेत 17वें जज जो थे वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब उम्रे पे थे, उन्होंने ऑनलाइन शिरकत की थी। और बाकायदा से प्रेस रिलीज़ में कहा गया है, जो एक पैगाम हुकूमत को वैसे इस प्रेस रिलीज़ में गया है, क्योंकि 2-4 दिन पहले हम सुन रहे थे मुसद्दिक मलिक को, मुस्लिम लीग नून के वफाकी वज़ीर को, और राना सनाउल्लाह को जो वज़ीर आज़म के मुशीर हैं और सीनियर रहनुमा हैं, साबिक वज़ीर दाखिला हैं राना सनाउल्लाह, उन्होंने भी कहा था कि जस्टिस मंसूर को और जस्टिस मुनीब अख्तर को आइनी बेंच में भी नहीं होना चाहिए, वो जो हैं वो मुतनाज़िया हैं। आज एक पैगाम वैसे गया है कि जो प्रेस रिलीज़ जारी हुई है उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हवाले से कहा है कि उन्होंने एक तो इजलास में ऑनलाइन शिरकत की है, दूसरा जो है उनके जो उन्होंने जजेस कमेटी और केसेस पेंडेंसी केसेस पे काम किया था, जो 3 मई 2024 को जो उन्होंने उस पर काम किया था, उसको कहा गया था कि आप ये बंद कर दें, हम आइनी तरमीम लेके आ रहे हैं। ये फड्डा वैसे पड़ा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का वहीं से था, तो उस पर अमल करने के लिए कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इस पर काम किया है, कैसे काम किया है, कि कैसे इस पेंडेंसी को ख़त्म किया जा सकता है, कैसे इस केसों को सुना जा सकता है। अवाम रुल गए हैं, अवाम के जो मसाइल हैं उस पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने 1 साल तकरीबन काम किया था, उसी को उठाया गया है और उसी पे बात की गई है। जो पेंडेंसी है 60,000 केसेस की, इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो पैमाना बनाया था उसी को आगे लाया गया है। ये भी एक पैगाम हुकूमत को दिया गया है कि पेंडेंसी कैसे ख़त्म करनी है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो फार्मूला बताया था उसी पे काम आगे लेके जाना है कि कैसे मातहत अदालतों में काम नहीं हो रहे, कैसे मातहत अदालतों में आपने जो है वो थ्रू ऑनलाइन करने हैं एक चीज़ को आपने, ताकि आवाम की रीच में हो। उसमें जो केसेस को अपने केसेस को लोग लगाते हैं प्रायोरिटी बेसिस पे, केस को एडजर्न करते हैं या अपना केस लगाने के लिए पैसे देते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें डिस्कस थी। मंसूर अली शाह साहब ने एक बाकायदा एक पूरा एक होमवर्क इस पर किया था और एक बाकायदगी से एक बना के प्रोजेक्ट बना के हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में दिया हुआ था। मगर उस पे उस वक्त के कानून, ये हमारे जो लॉ मिनिस्टर हैं आज़म नदीर तारड़, इन्होंने 3 मई को जहाँ से वाक़यात शुरू हुए हैं, जहाँ से जजेस में इख्तिलाफ़ात शुरू हुए हैं, क्योंकि 3 मई से ही जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को पता चल गया था, जो कि कादी फ़ाइद ईसा साबिक चीफ जस्टिस को पहले से पता था कि हुकूमत आइनी तरमीम 26वीं आइनी तरमीम करने जा रही है। मगर उस टाइम पे मंसूर अली शाह साहब को पता चला और आगे जाके हमने मखसूस नशिस्तों में देखा कि मंसूर अली शाह साहब ने मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला किस अंदाज में दिया। पेशावर हाई कोर्ट का मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो 6 मई को बेंच था उसमें उसके फ़ैसले को मुअत्तल किया, इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को मुअत्तल किया, मखसूस नशिस्तों के केस को रोका, केस पे लंबी आगे जो है वो बहस होगी। फिर फुल कोर्ट पे बिठाया गया, फुल कोर्ट में 13 रुकनी फुल कोर्ट में 8-5 की अक्सरियत से मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला जो है वो तहरीक इंसाफ के हक़ में किया गया। वहाँ से जो है वो मामलात ख़राब हुए और हुकूमत मुश्किल में पड़ गई, वरना हुकूमत तो ये आइनी तरमीम कब के लेके आते, मगर वो रखना बीच में जो डाला था वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने डाला था। हुकूमत चाह रही है अभी जो 26वीं आइनी तरमीम आ गई है इस पे भी हुकूमत सेटिस्फाई नहीं है, अब 27वीं आइनी तरमीम लेके आएंगे। और ये एक आध जमात जो इनकी खलीफ जमात हैं, जैसे कि MQM हो गई या इनके दूसरी मुस्लिम कायद लीग हो गई, उनके जो है 2-4 चीज़ें रहती हैं, उनको आगे किया जाएगा। उस हवाले से फिर
آئینی ترامیم میں عدلیہ کی آئینی ترامیم بیچ میں ڈال دی جائیں گی. جو چیزیں رہ گئی ہیں یہ وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ جو اچیو کرنا تھا وہ یہ اچیو نہیں کر پا رہے, کیونکہ ان کو پتہ چل گیا تھا حکومت کو. ان کا پلان تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر, کیونکہ سپر سیڈ ہونے کے بعد زیادہ تر ہم نے عدلیہ میں دیکھا ہے یا آرمی میں دیکھا ہے کہ جو سپر سیڈ ہونے کے بعد جو باقی سینئر ججز یا آفیسرز ہوتے ہیں وہ ریزائن دے کے چلے جاتے ہیں. یہاں پہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب عمرے پہ چلے گئے تھے کیونکہ وہ قاضی صاحب کے الوداعی ریفرنس میں شرکت نہیں کرنا چاہ رہے تھے. وہ عمرے پہ گئے, لگ یہی رہا تھا کہ یہ ریزائن کریں گے یا شرکت نہیں کریں گے, مگر چیف جسٹس یحییٰ آفریدی جو نئے چیف جسٹس ہیں انہوں نے قاضی صاحب کی کمیٹی جو تھی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی, ایک تو اس میں تبدیلی لا کے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے طریقہ کار پہ چلے ہیں. کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر کو بڑا اعتراض یہی تھا کہ حکومت جو صدارتی آرڈیننس کے ذریعے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں ترمیم لے کے آئی ہے کہ سینئر جج کو نکال کے اختیار دے دیا گیا تھا چیف جسٹس کو کہ ایک منہ سینئر جج ہوگا اور ایک چیف جسٹس کی مرضی کا جج ہوگا. اس پہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کافی اختلاف کیا تھا اور پھر جسٹس منیب اختر نے بھی بینچز میں بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا کہ وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پہ جب تک عمل نہیں ہوگا وہ کیسز بینچز میں نہیں بیٹھیں گے, عوام روٹین کی کیسز سنیں گے. تو یہاں پہ جسٹس یحییٰ آفریدی جنہوں نے کوشش کی ہے کہ کیسے جوڑا جائے سپریم کورٹ کے انٹرنل معاملات کو, پہلے یہاں پہ سنبھال لیا جائے, تو یہاں پہ کوشش کی اور وہی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی کمیٹی میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو اور دوسرے نمبر پہ سینئر جج جسٹس منیب اختر کو شامل کر لیا. تو یہاں سے پتہ چل رہا تھا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی نے حکومت کو ایک پیغام دیا ہے کہ عدلیہ ہم سارے ایک ہیں اور جو طریقہ کار ہے اس پہ ہی عمل ہوگا. اور آج یہ خدشہ دائر کیا جا رہا تھا کہ 26ویں آئینی ترامیم پہ کھل کے بات ہوگی, سپریم کورٹ کے فیصلے نہیں مانے جا رہے اس پہ کھل کے بات ہوگی, پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی پہ کھل کے بات ہوگی, مگر ابھی تک جو اجلاس سے جو ایجنڈا تھا یا جو جاری کیا گیا ہے پریس ریلیز اس میں ایسی کوئی بڑی بات تھی نہیں. تو ہو سکتا ہے کہ باتیں بیچ میں ہوں, مگر فی الحال جو خبریں نہیں نکل رہی, اس سے پہلے جو ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ خود ہی جو ہے وہ خبریں لیک کرتے تھے صحافیوں کو, خط اگر لکھنا ہو تو وہ بھی لیک کر دیتے تھے, مگر ابھی جو ہے وہ خبریں باہر نہیں نکل رہی. اب اجلاس جو ہے وہ دسمبر میں فل کورٹ کا دوبارہ بلا لیا گیا ہے کہ جو چیزیں اس میں رہ گئی ہیں, جو چیزیں جنہوں نے پلان سامنے رکھا ہوا ہے, جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا جو ہوم ورک تھا اس کو اٹھا کے اس پہ جو ہے عمل درآمد کیا جائے گا. ایک مہینے میں یہ کتنی اچیومنٹ کرتے ہیں, بینچز بنائے جائیں گے جو ایکسپرٹ جن ججز کی جس میں ایکسپرٹی ہے, فوجداری میں, دیوانی کیسز میں ان کے بینچ بنا کے دو ججز میں رہیں گے. تو وہ طریقہ کار اپنایا جا رہا ہے تاکہ کیسز جو ہیں وہ جلدی کے جلدی 60,000 کیسز بتائے جا رہے ہیں, جو ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں سپریم کورٹ میں 59,191 کیسز ہیں, تقریباً 60,000 کیسز ہیں سپریم کورٹ میں. مگر آج جو ظاہر کیا جا رہا تھا, جو لگ رہا تھا, جو خدشہ بھی تھا حکومت کو کہ آج کوئی بڑی خبر نکلے گی فل کورٹ بینچ سے, مگر وہ کوئی بڑی خبر نہ نکل سکی. اشارتاً حکومت کو کہہ دیا گیا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو موسٹ سینئر جج ہیں, اس کو ہم ڈیفینڈ کرتے ہیں, ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. اس سے زیادہ کوئی بڑی خبر فی الحال نہیں نکل سکی. آگے جا کے ایک مہینے کے اندر جو وفاقی حکومت چاہ رہی ہے کسی طریقے سے وفاقی آئینی بینچ بنایا جا سکے. میرے خیال میں اب وفاقی آئینی بینچ جو ہے وہ بھی تھوڑا 10-15 دن میں نہیں لگ رہا, مہینے میں, کہ وہ بن پائے گا. کیونکہ جو طریقہ کار آج فل کورٹ اجلاس میں 17 ججز نے جن کے بینچز بنائے جائیں گے, اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ ذرا مشکل لگ رہا ہے. مگر حکومت ہر کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے, حکومت تو پہلے اس سوچ میں تھی کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب موسٹ سینئر جج ہیں, سینیارٹی میں وہ چیف جسٹس بننا چاہتے ہیں, ہم 26ویں آئینی ترامیم لے کے آئے ہیں, اسی لیے ہم نے تیسرے نمبر کے جج کو اٹھا کے چیف جسٹس بنا دیا ہے. ہو سکتا ہے کہ پاسبلٹی تھی 90% 99% حکومت شور تھی کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب سپر سیٹ ہونے کے بعد اور جسٹس منیب اختر سپر سیٹ ہونے کے بعد دونوں ریزائن کر دیں گے. مگر دونوں ڈٹے رہیں, دونوں بیٹھے رہیں اور دونوں نے اپنی یہ ڈیوٹی قبول کر لی ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں وہ چیف جسٹس ہوں گے اور ہم ان کے تحت نیچے جو ہے وہ کام کریں گے. ابھی حکومت کا ایک اور بیچ میں مسئلہ آ گیا ہے کہ چونکہ سپر سیٹ ہونے کے بعد جو سینیارٹی بیس ہے وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح ابھی بتایا جا رہا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب, جسٹس منیب اختر, جسٹس عائشہ ملک
اور جسٹس امین الدین. حکومت چاہ رہی ہے کہ یہ سینیارٹی بیس جو ہے وہ جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے بعد جو ہے وہ شروع ہو، کیونکہ یہ دونوں تو سپر سیڈ ہو گئے. حالانکہ طریقہ کار یہی ہے کہ اگر سپر سیڈ بھی ہوئے ہیں تو کم از کم یہ جو دونوں یحییٰ آفریدی، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں وہ آگے آ گئے ہیں دو سینئر ججز کو سپر سیڈ کرنے کے بعد، مگر یہ دونوں سینئر ججز ہیں. انہوں نے جو سٹارٹ میں ان کی سینیارٹی بیسز ہیں. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے بھی ان کو سینئر ججز کے طور پہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں رکھا ہے. منصور علی شاہ صاحب کو خود بیٹھے ہیں، منصور علی شاہ صاحب بیٹھے رہیں گے، اور جسٹس منیب اختر کو رکھا ہے. تو یہاں پہ حکومت کے لیے پریشانی آ گئی ہے. اب حکومت آگے بھی، حکومت کے 26ویں آئینی ترامیم میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو حکومت ابہام بھی ہے اس میں، اور 2-3-4 ایسی چیزیں ہیں جو رہ گئی ہیں. حکومت چاہ رہی ہے کہ 27ویں آئینی ترامیم جلد از جلد لائی جائیں تاکہ ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ پورا ہو. یہاں پہ اب اتنا آسان نہیں لگ رہا کہ آئینی بینچ یہ آسانی سے بنا لیں گے، اس لیے 27ویں آئینی ترامیم میں کوشش کی جائے گی کہ کسی طریقے سے وفاقی آئینی بینچ کی طرف جایا جا سکے، کیونکہ حکومت تھوڑی سی گھبرائی ہوئی ہے. ان کے جو مقاصد تھے وہ 100% اچیو نہیں ہو رہے. اپنے من مرضی کے ججز جو ہیں ان کے نہیں لگ رہے. آئینی بینچ میں بھی ان کو پرابلم آ رہی ہے. تو یہاں سے حکومت کے لیے تھوڑی سی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے. آگے جا کے یہ مزید جو ہے دوبارہ ان کو پھر ہے قومی اسمبلی کا اجلاس بلانا پڑے گا، اور صوبائی اسمبلی کا اجلاس بلانا پڑے گا، قومی اسمبلی کا اور سینٹ کا اجلاس بلانا پڑے گا، اور ساتھ ہی ممبران کو راضی کرنا پڑے گا. مولانا فضل الرحمان صاحب نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ ہم 27ویں آئینی ترامیم کے حق میں نہیں ہیں، اور کسی کا باپ بھی 27ویں آئینی ترامیم نہیں لے کے آ سکتا. جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے ممبران کو اٹھایا جا سکتا ہے، دوبارہ خریدا جا سکتا ہے، دوبارہ ان کو اپنے پاس ووٹ کرنے کے لیے قائل کیا جا سکتا ہے. پہلے تو مولانا فضل الرحمان صاحب پہ دوبارہ کوشش ہوگی، کیونکہ ان کے سینٹ میں 5 سیٹیں ہیں، 5 سینیٹر ان کے پاس ہیں، اور 8 قومی اسمبلی کی نشستیں. تو یہ بڑی تعداد ہے حکومت کو اس ٹائم پہ. اگر وہ انہیں مل گئی تو وہ آسانی سے کر پائیں گے اگر مولانا صاحب کو دوبارہ راضی کر لیا گیا. مولانا فضل الرحمان صاحب فی الحال بتا رہے ہیں کہ وہ 27ویں آئینی ترامیم کے حق میں نہیں ہے، مگر لگ ایسے رہا کہ حکومت دوبارہ اس کو راضی کرنے کی کوشش کرے گی. اور جو تحریک انصاف کے ممبر CC3A جو قاضی فائز عیسیٰ نے ایک سہولت فراہم کی تھی 2 سال بعد CC3A کی نظرثانی منظور کرنے کے بعد، جس کا طریقہ کار بھی ٹھیک نہیں تھا، جو لگ رہا تھا کہ اس پہ بھی جو ہے مخصوص نشستوں پہ بات ہوگی فل کورٹ بینچ میں، اور اس پہ بھی بات ہوگی، مگر وہ انٹرنلی اگر بات ہوئی بھی ہے تو انہوں نے پریس ریلیز میں فل کورٹ جو بیٹھی تھی اس میں کوئی ذکر نہیں کیا. قاضی فائز عیسیٰ نے جو 63A میں جو حکومت کو بہت بڑی ریلیف دی تھی، ایک سہولت کاری فراہم کی تھی کہ آپ کسی طریقے سے PTI کے بندوں کو اٹھائیں، اس کو خریدیں، اس کو جو بھی کرنا ہے وٹ ایور، ان کا ضمیر جاگتا ہے. ایک طریقہ اوپن کر لیا تھا مارکیٹ کو دوبارہ منڈی بنانے کے لیے کہ ضمیر کا سودا یہاں پہ ہو. 63A میں گنجائش پیدا کی گئی کہ آپ ووٹ ڈالیں، آپ کا ووٹ جو ہے وہ کنسیڈر ہوگا. اس سے پہلے جو ہے 2 سال پہلے جسٹس عمر عطا بندیال جب چیف جسٹس تھے، اس کے ٹائم میں 5 رکنی بینچ میں فیصلہ ہوا تھا 3-2 کی اکثریت سے کہ ان کا ووٹ جو ہے 63A میں ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا اور وہ نااہل بھی ہو جائے گا. تو قاضی صاحب نے ایک بہت بڑی ریلیف فراہم کی. اس سے تو آگے فیوچر میں اسی حکومت کو پرابلم آئے گی. اگر اس حکومت کے ساتھ اگر اسٹیبلشمنٹ کی یا ٹسل بنتی ہے تو یہ حکومت آسانی سے گھر جا سکے گی. ان کو اندازہ نہیں ہے، اس ٹائم پہ کرسی پہ بیٹھے ہیں، جس طرح عمران خان کو اندازہ نہیں تھا. وہ بھی بار بار کہتا تھا کہ میں ایک پیج پہ ہوں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. آخر تک عمران خان کا یہی کہنا تھا. تو لگتا ہر حکومت کو یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک پیج پہ ہیں. مگر یہ ایک جو سہولت آپ کو اس ٹائم پہ قاضی فائز عیسیٰ نے فراہم کی ہے، یہ آگے جا کے آپ کے لیے مشکلات بنیں گی. آگے جا کے یہی آپ کے گلے کا پندہ بنائے گا. اگر آپ کی حکومت کو چینج کرنا ہوا تو یہی 63A میں آپ کے ہی بندوں کو اٹھایا جائے گا اور آپ کے خلاف استعمال کیا جائے گا اور آپ کی حکومت کو تبدیل کیا جائے گا. تو یہ حالات فی الحال ایسے ہیں کہ فل کورٹ میں کوئی بڑی خبر نہیں نکل سکی سوائے اس کے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جس پہ حکومت اعتراض کر رہی ہے ان کو اہمیت دی ہے، فل کورٹ نے ان کو عزت دی ہے، ان کو موسٹ سینئر جج مانا ہے، اور ان کے ہی طریقہ کار پہ آگے چل کے 60,000 پینڈنسی کیسز جو پڑے ہیں
ان کو آگے لینے کا طریقہ کار جو ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا ایڈاپٹ کیا گیا ہے۔ تو بس یہ ایک پیغام دیا گیا ہے کہ ہم اپنے موسٹ سینئر جج کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ یہ عدلیہ نے آج جو ایک جہتی دکھائی ہے، ایک اتفاق دکھایا ہے، یہ یکجہتی دکھائی ہے، ایک ساتھ بیٹھے ہیں اور کوئی ایسی خبر بیچ سے نہیں نکلی کہ وہاں پہ یا حکومت کے لیے بڑی پریشانی ہوں، صرف اشارتاً ایک اشارہ دے دیا حکومت کو۔ میرے خیال میں حکومت کے لیے اشارہ بھی بہت ہے۔ کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔